अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। बड़ी ख़बरों में दो बड़ी ख़बरें हैं जिसको आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़े ही टाइम में 8-10 मिनट में ये दोनों ख़बरें आप तक पहुंचा दी जाएं। 9 मई में पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। पीटीआई के एक एमपी हैं इम्तियाज़ शेख, जिसके वकील लतीफ़ खोसा साहब थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखिल, क्योंकि अभी तक आइनी बेंच कल से काम शुरू करेगा, तो जस्टिस जमाल मंदोखिल आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में ही काम कर रहे थे। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, और जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, तो 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने पीटीआई के एमपीए इम्तियाज़ शेख को जो है वो 2 लाख मुचलगे की ज़मानत पे, अबूरी ज़मानत पे मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस को गिरफ़्तारी से रोक दिया है। तो पीटीआई को 9 मई के वाक़यात में, इससे पहले भी शेख इम्तियाज़ जो हैं, इम्तियाज़ शेख साहब जो एमपीए हैं, वो 9 मई के मुकदमात में मुलविस थे। उनमें भी उनकी ज़मानतें जो है वो हो गई हैं। ये एक केस जो बीच में था, जो बेकरी में तोड़ फोड़ थी, ये केस इन पे डाला गया था अदालत के सामने। लतीफ़ खोसा ने जब मुखातिब हुई जज से, बेंच से, तो उन्होंने कहा था, लतीफ़ खोसा ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि इम्तियाज़ शेख का नाम जो है वो एफआईआर में था ही नहीं, पुलिस ने बाद अज़ां ज़िमनी में डाला है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ज़िमनी का मुतालबा किया कि आपके पेपर में ज़िमनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज़िमनी जो है, मुझे कल एक दूसरे मुलज़िम थे, उनकी एफआईआर वग़ैरह में थी, उनके डॉक्यूमेंट में थी, मैंने उससे निकाल के इधर लगा लिए, ये है ज़िमनी। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने लतीफ़ खोसा साहब जो वकील हैं इम्तियाज़ शेख के, पीटीआई के रहनुमा के, उनके साथ जो है वो मुकालमा भी किया कि आप लोग ख़ुद जो हैं वो केस को सही तरीके से पेश नहीं करते, केस को सियासी बना देते हैं, फिर कहते हैं कि अदालतों से रिलीफ़ नहीं मिलता, अदालतों से आपको जल्दी रिलीफ़ मिल जाता है। मुसर्रत हिलाली ने बीच में एक जुमला कहा कि 9 मई के वाक़यात सामने आते हैं, जना हो सामने आता है तो दिल कुछ हो सा जाता है। मलिक शहजाद साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रहे हैं, जिनको कादी फ़ाइद ईसा ने अपने दौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पंजाब की मुकर्रर करनी थी उसमें अड़े हुए थे हुकूमत के साथ, उन्होंने सींग अड़ा लिया था जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के साथ। तो उस टाइम पे हम सब जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस जो है कादी फ़ाइद ईसा, जिन्होंने हुकूमत के हक़ में बड़े फ़ैसले दिए, तो कादी फ़ाइद ईसा ने फ़ौरी तौर पे मलिक जस्टिस शहजाद को सुप्रीम कोर्ट बुलवा लिया, और वहाँ पे फिर आलिया नीलम साहब को, जो तीसरे नंबर की जज थी, उनको जो है फिर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, और ये साहिब जो हैं जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनको लाया गया, ताकि वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात को आसानी से हल किया जा सके। तो इसलिए काई साहब इनको यहाँ पे लेके आए थे। इन्होंने कहा, बीच में एक जब ज़िमनी के हवाले से कहा गया था, लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत को बताया कि वो मिल नहीं रही थी, दे नहीं रहे थे, तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा कि यहाँ पे साइल और वकील और साइल जो है वो दोनों गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, आपको ज़िमनी कहाँ से मिलेगी। साथ एक और जुमला भी आखिर में कहा कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें पेशावर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा हवा का झोंका है, हमें रिलीफ़ मिल जाता है। तो मलिक शहजाद साहब ने उस पर भी कहा कि जज मौजूद हैं, खुदा तर्स जज जो हैं, जो उसूल के जज हैं, वो मौजूद हैं हर जगह पे जहाँ भी हैं। तो ये ज़मानत बीच में उनकी हो गई है। दूसरी बड़ी ख़बर, जो बिल्कुल बड़ी ख़बर है, वो है इमरान ख़ान ने जेल से ऐलान कर दिया है, उनकी बहन जो है अलीमा ख़ान, वो इमरान ख़ान से जेल में मुलाकात करने गई थी। इमरान ख़ान ने पैगाम भेजा है, आज ट्विटर पे इमरान ख़ान ने वो सारा बयान उनका नशर हुआ है, जारी हुआ है, पोस्ट हुआ है, ट्वीट की है, जिसमें कहा गया है कि 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल है। अली अमीन गंडापुर पुख्तनख्वा से जो है वो मुजाहरे को लीड करेंगे, वहाँ से मुजाहिरीन को लेके आएंगे, इस्लामाबाद, पिंडी से, हर जगह पे जहाँ पे ये जो 4 बड़े मुतालबात हैं, जिनमें 26वीं आईनी तरामीम है कि जो अदलिया के साथ जो किया गया है उनको बहाल किया जाए, हमें हमारा मैंडेट वापस दे दिया जाए, हमारे जो कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। तो ये बड़े मुतालबात हैं। ऐसे मुतालबात हुकूमत कहाँ पे मान सकती है। अभी 12 दिन हैं इमरान ख़ान के जो
24 نومبر کا جو احتجاج کی کال عمران خان نے دی ہے، اس میں 12 دن ہے۔ حکومت نے جو پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے، جیسے علی امین گنڈاپور فرما رہے ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہے۔ اس کی ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو علی امین گنڈاپور نے اس بار جو ہے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ان کو 12 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ عمران خان نے پورے ملک میں میسیج دیا ہے کہ ضلعی صدور، جنرل سیکرٹریز، ایم پی ایز، ایم این ایز، اب یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ایک ایم این اے کو 2-2 لاکھ ووٹ ملا ہے اور وہ 7 بندے نہیں لے کے آ سکتے۔ ایم پی اے کو 2-2 لاکھ ووٹ ملا ہے، 1.5 لاکھ ووٹ ملا ہے، لاکھ ووٹ ملا ہے، وہ بندوں کو نہیں لا سکتے۔ تو اس بار پی ٹی آئی نے بڑا پلان کیا ہوا ہے کہ اس بار جو ہے 3-4 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لایا جائے گا اور حکومت کے خلاف مارچ کیا جائے گا، لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا اعلان ہے عمران خان کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے روک پاتی ہے۔ حکومت نے بھی کمر کس لی ہے، حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو مارچ ہے یہ معیشت کے خلاف ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ اب کیسے روکتے ہیں؟ اس میں گرفتاریاں ہوں گی، اور تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے اس حوالے سے کہ 24 نومبر کا احتجاج کس نے ختم کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے میں نے علیحدہ سے کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کے نام میں نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ اگر میں نام لیتا ہوں تو ان کو ابھی سے گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو نام جو ہے وہ کمیٹی صغراض میں رکھے گئے ہیں، اور علیمہ خان کو نام سارے پتہ ہیں، عمران خان کو پتہ ہیں، پارٹی کے رہنماؤں کو میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ رہنما جو ہیں یہ لیڈ کریں گے اور یہی فیصلہ کریں گے کہ احتجاج کب ختم ہونا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک چیز کو سائلنٹ خفیہ رکھا گیا ہے، جو نام کمیٹی کے نام تھے وہ سامنے نہیں آئے، اور تحریک انصاف کے رہنما بھی ابھی تک وہ نام سامنے ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے گرفتاریاں متوقع ہو سکتی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ضرور اس میں گرفتاریاں کریں گی۔ ابھی سے حکومت نے پلان برابر کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ یا پاکستان میں یہ احتجاج جو عمران خان کے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے 2014-15 میں، تو انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ دھرنے کے لیے آئے تھے، چند دن گزارے تھے، اس کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ جماعت اسلامی نے بھی اپنا ایک دھرنا کیا تھا، جس میں انہوں نے بھی دن گزارے تھے، پھر واپس چلے گئے تھے۔ اب عمران خان دوبارہ لانگ مارچ کر رہا ہے، اور اگر ان کو 3-4 لاکھ لوگ، 2.5 لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ مل گئے اور وہ اسلام آباد پنڈی پہنچ گئے، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر تعداد 80,000 60,000 سے زیادہ ہو گئی، پھر حکومت کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اگر تعداد 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک پہنچ گئی، پھر ان کو اٹھانا اور بھی مشکل ہو جائے گا، اور حکومت کو یہ کسی بھی ٹائم گرا سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت سمجھ رہی ہے، اور حکومت اس پہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان نے جو کال دی ہے اس بار آخری کال کا کہا گیا ہے، مگر ساتھ جو ہوشیاری کی ہے کہ اس میں کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کے نام سامنے نہیں آ رہے۔ اس کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے مزید احتجاج بھی ہوں، مگر یہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے یہ انتہائی اہم ہوگا۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ ہمارے مطالبات جب تک مانے نہیں جاتے، 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ ہوگا، اور یہ احتجاج ذرا لگ بھی رہا ہے۔ اس بار جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ذرا زیادہ خطرناک ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جیسے شخصیت نے، جو سینئر رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں، پختونخوا کے ایک صوبے کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم نے گھر میں کہہ کے آئیں گے کہ ہمارے جنازے پڑھ لو اگر ہم واپس نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے یہ الغار ہوگی، اس کا مطلب ہے جنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آنا نہیں ہے۔ تو حکومت یہ بات بڑی سیریس لے رہی ہے۔ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اگر یہ احتجاج کرتی ہے، ان اعلانات کے بعد تو تحریک انصاف کو احتجاج کرنے نہیں دیا جائے گا، مگر اس سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ خراب ہوگا مزید۔ پاکستان کی معیشت ویسے ہی بڑی کمزور ہے، مزید نیچے جائے گی۔ لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان جو اعلان ہے وہ دسمبر کے آخر تک کر لیں گے، کیونکہ جنوری میں پھر ٹرمپ نے جو ہے وہ صدارت سنبھال لینی ہے امریکہ کی، اور چونکہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ ابھی ہے نہیں، تو یہ حکومت بقول عمران خان کہ ابھی ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جو امریکہ کی پہلی تھی۔ تو لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان اعلان جو کریں گے وہ ان حالات کو دیکھ کے کریں گے، مگر عمران خان کو بھی اپنے وکلاء جو ہے وہ پیغام رسانی کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے، یہ ایک بات تو ہم اپنے کل کے ولاگ میں بھی کر چکے ہیں
کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنا دی جائے گی اسی نومبر کے آخر میں. یہ 24 نومبر کی ڈیٹ جو رکھی ہے، اس سے پہلے اس کے بعد عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی. کوشش کی جائے گی عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں اندر کیا جائے، کیونکہ عمران خان کا اندر رہنا اس حکومت کی مفاد میں ہے. عمران خان باہر آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ عمران خان نے 8 فروری کے الیکشن میں وہ جیل میں تھے، کس انداز میں الیکشن کنٹیسٹ کیا. ان کے سارے عہدیدار جو تھے وہ 9 مئی میں گرفتار تھے. سینئر لیڈرشپ روپوش تھی یا گرفتار تھی. ان نون پرسنالٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی ان کو میدان میں اتارا گیا تھا. انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور الیکشن میں ایک قسم سے سویپ کیا تھا. وہ دوسری بات ہے کہ 9 مئی میں جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ 9 مئی میں پھر ہم سے وہ جو ہماری سیٹیں تھیں وہ ہم سے لے لی گئیں، اور ہماری تقریباً 110 سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں، جن میں سے 84 قومی اسمبلی کی پنجاب اسمبلی میں ہے. 17 کلیم کر رہے ہیں کہ وہ کراچی میں ہیں جو MQM کو دی گئی ہیں فارم 47 پہ. 12-11 کے حساب سے پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے پنجاب میں یوسف رضا گیلانی کی فیملی کو. اور سندھ کے کچھ علاقوں میں یہ تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ ہماری اتنی سیٹیں جو ہیں ان میں ٹریبیونلز پہ کیسز ہیں، اور یہ ہمارے سیٹیں انہوں نے فارم 47 پہ چھینی ہیں، فارم 45 ہمارے پاس ہیں. تمام تر سیاسی جماعتیں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی ان کے پاس فارم 45 ہیں. جو لوگ ہارے ہیں وہ بھی ہماری گواہی دینے کو تیار ہیں، ان کے پاس بھی اور ہمارے پاس سیم فارم 45 ہیں. مگر جو 110 ممبران کو فارم 47 دیے گئے ہیں ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے. تو بڑا جو معاملات چل رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے. اگر عمران خان باہر ہوتے تو معاملات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے. اب حکومت یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں، یہ سارا سب کچھ آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے، قاضی فائد عیسیٰ نے جس طرح تھوڑی بہت سہولت کاری فراہم کی تھی تاریخ میں جس کا تصور ممکن نہیں ہے، کریز سے باہر نکل کے قاضی صاحب نے کھیلا ہے اس حکومت کے لیے. ہم نے اس سے پہلے چیف جسٹس دیکھے ہیں جو بڑے بدنام تھے، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ثاقب نثار، کہ یہ جو ہے تحریک انصاف کے لیے فیصلے دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ تحریک انصاف کے لیے فیصلے دیے جا رہے تھے، اور ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال ان میں آگے تھے. مگر یہاں پہ جو قاضی صاحب فرنٹ فٹ پہ آ کے بالکل کریز سے باہر نکل کے چھکے مار رہے تھے حکومت کے لیے، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ رہے گا. 63 ہم نے دیکھا کہ آئینی ترامیم لائی جا رہی تھی. 63 ایک کی نظر ثانی جو 2 سال سے پڑی ہوئی تھی اس کو کیسے لگایا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں کیسے تبدیلی کی گئی، قاضی صاحب کو کیسے اختیار دیا گیا، کیسے یہ کیس لگایا گیا، اور کیسے حکومت نے اسی کیس کی نظر ثانی منظور ہونے کے بعد کیسے دیگر سیاسی جماعتوں کے، پاکستان تحریک انصاف کے اور اختر مینگل صاحب کے سینیٹرز اور تحریک انصاف کے MNA سے ووٹ کروائے، 2/3 اکثریت منظور کرائی اور 26ویں آئینی ترامیم پاس ہو گئی. تو یہ تمام تر معاملات آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی پرانی باتیں ہیں نہیں، بڑے معاملات چل رہے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن کے. عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے اس حکومت کو مجبور کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اپنی سیاست اسی انداز سے کر رہے ہیں جو ملک میں اپوزیشن کرتا ہے. تو اس ٹائم پہ اپوزیشن کا جو اہم رول ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے. بلا وہ جیل میں ہے مگر وہ اپوزیشن برابر کر رہے ہیں، حکومت کو سانس نہیں لینے دے رہے. تھوڑا ٹائم حکومت کو نہیں ملتا کہ وہ سنبھل پائے. اب 24 نومبر کا ٹائم رکھا گیا ہے. 24 نومبر کو جو ہے حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے. حالات جیسے ہی 24 نومبر کے قریب جائیں گے، 2-4 دن جب رہ جائیں گے، 5 دن ہفتہ، تو گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اور یہ نام بھی سامنے آئیں گے. ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، تو یہ نام جو صغیرات میں رکھے گئے ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہوں. اس بار حکومت نے گرفتاریاں بھی زیادہ کرنی ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم واپس گھروں کو نہیں آئیں گے. تو یہ ایک بغاوت کے زمرے میں آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ نظر رکھا ہوا ہے، نظر رکھی ہوئی ہے باقاعدہ. عمران خان کی کال جو ہے وہ بڑی اہم ہے. ایسے حالات میں ہے کہ عمران خان کو سزا بھی ہونے جا رہی ہے. 9 مئی کے کیسز جو ہیں جو لاہور میں ہیں اور پنڈی میں ہیں، زیادہ تر میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے، مگر یہاں پہ جو کیسز ہیں ان میں عمران خان کی سزا، اس میں بھی اس کو چارج کیا جائے گا، اس میں بھی اس کی سزا متوقع ہے کیونکہ حکومت نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. اس حکومت نے اتنا سارا کام کر لیا وہ اس لیے نہیں کیا. اوپر سے ٹرمپ سرکار آ گئی ہے، وہ جنوری میں حلف لینا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے سزا حکومت ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو دیں گے. اور یہ جیل میں بیٹھا عمران خان کو بھی آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ آ گیا ہے، جو بائیڈن کی گورنمنٹ چلی گئی ہے، اور یہاں پہ حکومت مجھے اس دوران جو ہے نومبر اور جنوری کے درمیان سزائیں سنا دیں گی تاکہ میں سزا یافتہ ڈکلیئر ہوں.
اگر کوئی بات بھی ہوتی ہے تو یہ کہیں گی کہ عدالتی سزا ملی ہوئی ہے. تو معاملات جو ہیں اس ٹائم پہ حکومت کے لیے پریشانی کے باعث ہیں. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اسپیشلی علی امین گنڈاپور کے لیے. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ صوبے کے وسائل، پنجاب الزام لگاتی ہے وفاق کہ یہ صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہیں، صوبے کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. جس طرح وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت وسائل استعمال کرنے کے لیے کنٹینرز لگا لیتی ہے، راستے بند کر دیتی ہے، کھڈے کھود دیتی ہے، سڑکوں کو کھود دیا جاتا ہے، بیریکیڈ لگا دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح صوبائی حکومت جو آتی ہے وہ بھی یہی کام کرے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بھی ملکی وسائل استعمال کر رہی ہے، پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے، اور پختونخوا کی حکومت بھی کر رہی ہے. عوام کے مفاد میں کوئی چیز نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کے رہنماؤں، ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینیٹرز، اسپیشلی ایم این ایز اور ایم پی ایز، اور جو وزارتوں میں ہیں، انہوں نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہمیں جو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی کال پہ، اس کے باوجود کہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد گئے تھے، وہاں پہ اپنے جو لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں سے کیسے اچانک غائب ہو گئے. جو مقام تھا ڈی چوک پہنچنے کا، وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے جو ہے وہ پروگرام ختم کر دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میں خان سے بات کرے گا، اور کے پی ہاؤس چلے گئے تھے. وہاں سے پھر 5 دن بعد جو ہے وہ برآمد ہو گئے تھے پختونخوا میں. مگر وہ بھی ایک پالیسی یا کے تحت تھا. انہوں نے کہا میں خود بھاگ کے آ گیا ہوں، مگر وہ بھی تحریک انصاف کی ایک پالیسی لگ رہی تھی. کیونکہ علی امین گنڈاپور سب کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں 10-10 12-12 کروڑ روپے ایک جلسے کے لیے علی امین گنڈاپور ادا کر رہا ہے. اور تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں وہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور وہی ادا کر رہے ہیں. اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زمینیں زیادہ تر بیچ کے جلسے وہ کرا رہے ہیں. پچھلی بار جو ثوابی کا جلسہ تھا اس بار چند دن پہلے، اس پہ بھی 5-6 کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے کیا تھا. تو یہ سارے معاملات اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی کال پہ لوگ نکلیں گے. مگر اس بار عوام بھی جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ جذباتی ہے کہ ہم نے نکلنا ہے. اور وہ بار بار ثوابی کے جلسے میں دیکھ رہی تھی، اپنی لیڈروں کو ٹارگٹ کر رہی تھی کہ اس بار کیوں تاریخ نہیں دی گئی. اب تاریخ دے دی گئی ہے، 24 نومبر ہے. حکومت کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا دونوں کا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. مگر دونوں صورتوں میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے اور اپوزیشن کو چاہیے کسی طریقے سے آپس میں مل بیٹھ کے یہ سارے معاملات حل کرے تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام قائم رہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.